तो ये तो पता चल सकता है ना कि आने वाला वक्त कितना अच्छा है। तो देखें आप, फिर वही बात है, आपको इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है क्या? एस्ट्रोलॉजी आपको कुर्बे क़यामत की निशानियों में पता नहीं है कि जैसे जैसे वक्त क़यामत के करीब जाएगा वो और बुरा होता जाना है? एक अमल जो है वो सदकात की तरफ जाता है, और प्लस ये कि वो सदकात के साथ साथ पढ़ाइयाँ ज़िक्र-अज़कार बता देता है। एक एस्ट्रोलॉजर है जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर है, वो एस्ट्रोलॉजी से बाहर निकल ही नहीं पाता, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही बात करता है। तो फिर आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज नहीं है? देखें फिर वही बात है, अगर आप प्लैनेटरी बेस्ड रेमेडीज दे रहे हैं, प्लैनेट बेस्ड सदकात दे रहे हैं, ठीक है, स्टोन्स दे रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ दे रहे हैं, तो मेरे नज़दीक तो वो गलत है। ये जो प्लैनेट की जो पोजीशन है ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा रहती है? ये हर प्लैनेट की अपनी स्पीड है, हर एक प्लैनेट की अपनी ड्यूरेशन है। 60 सती फिर किसे कहते हैं? 60 सती तो फ्रॉड है एक। 60 सती? हाँ 60 सती तो फ्रॉड है एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि सितारे मुकद्दर बदल देते हैं, और बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि दुआओं से ज़िंदगियां बदलती हैं। सितारे क्या करते हैं, सियारे क्या कहते हैं, मुकद्दर कैसे बदला जा सकता है, और एस्ट्रोलॉजर कहाँ तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और सितारों की एनर्जी इंसान के ऊपर किस तरह असर अंदाज होती है, क्या होती भी है कि नहीं होती, या हम ऐसे ही जो है प्रेडिक्शन करते हैं अपने विजन से, अपनी सोच से। और कई मार्केट में ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी मौजूद हैं जो कि प्रेडिक्शन करते जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि प्लानिटरी जो है सिचुएशन कहाँ होती है, ज़ुहल कहाँ होता है, मरीख कहाँ होता है, मुश्तरी कहाँ होता है, बहुत सी चीज़ें। हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहम्मद अज़हर सलीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें जो है हमारे स्टूडियो को इज्जत बख्शी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, अचानक से इनवाइट कर लिया आपने मुझे, ये आपकी मोहब्बत, और बताया भी नहीं कि पॉडकास्ट करनी है, फिर बाद में फिर पॉडकास्ट बन कर चले। ठीक है सर, आपका शुक्रिया सर। मुझे बहुत सी चीज़ें आपसे हमेशा ही जो है सीखने का मौका मिलता रहता है। जब भी आप आते हैं तो बहुत सी चीज़ें पूछना होती हैं। आज ही मैं कुछ चीज़ें पूछने के लिए जो है जिसारत हासिल कर रहा हूँ सर। सर, क्या सितारे तकदीर बदलते हैं? तकदीर सितारों के अंडर आती है या तकदीर के अंदर सितारे आते हैं? अच्छा, बड़ा मजे का क्वेश्चन है ये। वैसे तकदीर किसी के अंडर नहीं आती, ठीक है, ना सितारे तकदीर बनाते हैं, ना सितारे तकदीर बदलते हैं, ठीक है। तकदीर, हाँ, ना सितारे तकदीर बनाते हैं, ना सितारे तकदीर बदलते हैं, ठीक है। सितारे सिर्फ तकदीर को, यानी जो एस्ट्रोलॉजी में जो सितारों की पोजीशन को हम पढ़ते हैं, जो कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो सिर्फ उसको पढ़ने का एक तरीका है। आप ये समझ लें, तो क्या मुकद्दर जो है वो अच्छे प्लैनेट नहीं लेके पैदा होता? मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपका मुकद्दर पढ़ा जरूर जा सकता है, ठीक है, पढ़ा जरूर जा सकता है, ठीक है, लेकिन क्या सितारे ही मुकद्दर बनाते हैं? नहीं, मुकद्दर तो बना हुआ है आपका, मुकद्दर तो आपकी पैदाइश से भी पहले आपका लिखा जा चुका हुआ है, ठीक है, तो तब्दील नहीं होता मुकद्दर। आपका सितारों की जो पोजीशन है, जो हॉरोस्कोप है, जो बर्थ चार्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी है, उसके थ्रू आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। जिस तरह आपने सामने एक पेपर रखा हुआ है अपने, ठीक है। मैंने गालिबन एक हदीस पढ़ी है कि दुआ से मुकद्दर से पहले, इसमें हम बाद में आते हैं। आपने सामने एक पेपर रखा हुआ है, ठीक है, दुआ से मुकद्दर से पहले, इस पे हम बाद में आते हैं, ठीक है, मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूं। आपने सामने एक पेपर रखा हुआ है, ठीक है, उस पेपर पे आपने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप वो पेपर लिख के लेके आए हैं, पहले से लिख के लेके आए हैं। अब आप मुझे पकड़ा देंगे तो मैं उसको सिर्फ पढ़ सकता हूँ, ठीक है, वो जो लिखा हुआ है उसको मैं दोबारा नहीं लिख सकता, ठीक है, उसमें मैं कोई तब्दीली नहीं कर सकता, ठीक है, वो एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट आप लिख के लेके आए हैं, ठीक है। जब वो स्क्रिप्ट लिख के लेके आए हैं तो मेरे पास उसको सिर्फ पढ़ने की ताकत है, ठीक है, पढ़ के बोलने की, आपको समझाने की ताकत हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें तब्दीली लाने की ताकत नहीं है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी जो है प्लैनेट्स की एक लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सन, मून, मरकरी, मार्स, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, ठीक है, 7 प्लैनेट्स हैं। इनके आप ये समझ लें कि ये 7 हिज्जे हैं, ABCD की तरह 7 हिज्जे हैं। जब ये कंबाइन होते हैं वर्ड बनाते हैं, अल्फाज बनाते हैं,
ٹھیک ہے. جب یہ الفاظ بناتے ہیں تو الفاظ کے ساتھ سینٹینسز بنتے ہیں, جملے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جملے ہم صرف پڑھتے ہیں, اس کو پڑھنے میں ہم صرف جو ہم کر سکتے ہیں, ہماری جو طاقت ہے وہ صرف پڑھنے کی ہے, اس کو لکھنے کی نہیں ہے. اب آپ سوال کیجیے. اب مجھے یہ پھر وہی سوال, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اب اس کے مقدر میں پلانٹ کی پوزیشن اگر اچھی نہیں ملی اسے, بچے کا کیا قصور ہے؟ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر اچھی اور بری تقدیر تو ایمان مفصل کا حصہ ہے نا. اچھی اور بری تقدیر پر تو ہم ایمان لے کے آتے ہیں. تو اس کا کوئی بس نہیں چلتا کہ میں اپنے مقدر کو بہتر کر لوں, کیا محنت کے ذریعے, دعا کے ذریعے اور صدقات کے ذریعے, یا ماں کی خدمت کے ذریعے, باپ کی خدمت کے ذریعے, کوئی ایسا اس کے پاس پوائنٹ نہیں ہے؟ اب بات یہی ہے کہ آپ نے 3-4 چیزیں بیچ میں گنوا دی, ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتائیں, سب سے پہلے ہم محنت کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک کسان, ٹھیک ہے, یا ایک مزدور, آپ کسان کو بھی چھوڑیں, آپ ایک مزدور اس کو لے لیں, ٹھیک ہے. راج جسے کہتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, سارا دن محنت کرتا ہے, پتھر سے عمارت کھڑی کرتا ہے, جس کی عمارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ محنت کیا آپ کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا اس سے زیادہ مشقت کا کام آپ کر رہے ہیں اس وقت؟ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو اس کی کیپیبلٹیز کہیں اور ہیں, اس کی قسمت کہیں اور ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں محنت لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے لیے, آپ کو اس کا وسیلہ بنایا ہوا ہے اللہ نے, ٹھیک ہے, کہ اس نے آپ کے لیے محنت کرنی ہے اور آپ نے اس کو, اس کا محنت کا اجر دینا ہے, پھل دینا ہے. بنایا اللہ نہیں ہے آپ کو, آپ دینے والے نہیں ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ مزدوری آپ نے اس کو دے دی, نہیں, اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس کو دینی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی تقدیر کے اوپر ہمیں کتنا یقین رکھنا چاہیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک ٹانگ اٹھائیں. وہ بندہ ایک ٹانگ اٹھاتا ہے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اب آپ دوسری ٹانگ اٹھائیں. وہ نہیں اٹھا سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ بندے کا تقدیر کے اوپر اتنا ہی جو ہے وہ بھروسہ اور اتنا ہی اس کا جو ہے وہ چلتی ہے تقدیر میں. ابھی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے جو مقدر لے کے پیدا ہوا ہے, اس کو اسی ہی مقدر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہوگی. تو یہ پھر اگر ایسی ہی چیز ہے تو بندہ بے بس نہیں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, اب آپ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بات ہوتی ہے اختیار کی, ٹھیک ہے. ہر ایک انسان کا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ڈفرینٹ دیا ہے, ٹھیک ہے. اب جو اختیار اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, وہ میرے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. عمران خان جو تھے ان کے پاس جو اختیار تھا وہ آپ کے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس جو اختیار ہے وہ شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اختیار کہاں سے ملا اس کو؟ اللہ تعالیٰ دینے والا نا اختیار, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہونے کا اختیار دیا صرف, ٹھیک ہے. یہ اختیار اللہ کی طرف سے ہے. اور جو ایک ٹانگ اٹھائی, بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس وہ اختیار بھی نہ ہو. ہاں بالکل بالکل, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ اپنے قابو میں اور قبضے میں رکھا ہوا ہے. اور جو لوگ ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار رکھتے ہیں, اگر وہ بھی نہ اٹھائیں تو پھر بھی تو اللہ مقدر اور تقدیر بدل سکتا ہے. دیکھیں, پھر وہی بات ہے, اللہ نے میں اپنے نالج کے حساب سے بات کروں گا, ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کا اس میں اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, سوچ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. میں اپنے علم کے حساب سے, اپنے نالج کے حساب سے بات کروں گا. اللہ نے ایک سسٹم بنا لیا ہے, ٹھیک ہے. وہ سسٹم میرے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی بن چکا ہوگا, ایون وہ سسٹم کائنات بننے سے پہلے کا بھی بن چکا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ قصص الانبیاء پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اتنے 100 سال پہلے جب انسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی یا زمین کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی, اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے سب کچھ. جب وہ جانتا ہے تو وہ لکھ چکا ہوا ہے, وہ ایک سسٹم بنا چکا ہوا ہے. اب اس سسٹم میں آلٹریشن نہیں ہے. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا میں اور آپ اس مقام پہ, اس مرتبے پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ چیز کو آلٹر کرے گا؟ ممکن نہیں ہے. اللہ کسی کو نہیں. اللہ دیکھیں, پھر وہی بات ہے, اللہ کے لیے تو کن فیکون ہے نا.
اللہ کے لیے تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے لیے تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو ناممکن ہو, ٹھیک ہے, اور اس نے تو کرنا بھی نہیں ہے, اس نے تو کہنا ہے ہو جا اور ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا, مجھے ایک چیز بتائیے آپ, ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. کمپیوٹر آپ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے ونڈوز آئی تھی, ٹھیک ہے, ونڈوز کی اپ گریڈیشن آئی بعد میں, ٹھیک ہے, پہلے 95 تھی, 98 آئی, ایم ای آئی, ایکس ای آئی, ٹھیک ہے, اب اس وقت ونڈوز 11 پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ونڈوز 11 پہ پہنچے ہوئے ہیں. سسٹم اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے, جیسے جیسے آگے ہم آگے جاتے جا رہے ہیں سسٹم اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو لرننگ فیز ہے, ٹھیک ہے, جسے آپ ڈی این اے میں کہہ لیں, ٹھیک ہے, آپ کا جو ڈی این اے, یہاں پہ آپ کو ایک, سوری میں بات کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں تھوڑا سا. ڈی این اے جو ہے, ڈی این اے کی جو کوڈنگ ہے آپ کی, ہم صرف ستارہ شناسی کے اوپر ہی پھنس گئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق جو ڈی این اے آپ کا کوڈ ہے وہ آپ کے آنے والے ٹائم کی تمام بیماریاں, تمام ایونٹس, کیا چیز حالات ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں, سب کچھ انڈیکیٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ سائنٹیفک ہے اس لیے لوگ مانتے ہیں اس کو, اسٹرالوجی کو نہیں مانتے, حالانکہ اسٹرالوجی بھی وہی کام کر رہی ہے. تو اسٹرالوجی اگر آپ سائنٹیفک نہیں ہے, اگر آپ بیسک نہیں, لوگ اس کو سوڈو سائنس کہتے ہیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں لوگ نہیں مانتے, ٹھیک ہے. اگر آپ اسٹرالوجی, اگر آپ اس وقت نا وہ اگر دیکھیے گا نا کہ پلانٹس موو کس طرح ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ تھا کہ جی سن یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اس کے ارد گرد سارے پلانٹس موو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس وقت جو لیٹسٹ جو ریسرچ ہے, جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سن بھی اپنے مدار میں چکر کاٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد ستارے بھی چکر کاٹ رہے ہیں. اب یہ ستاروں کی موومنٹ اور سن کی موومنٹ, اگر آپ کسی وقت اس کی پکچر لیں, ٹھیک ہے, اور اسی ٹائم پہ جو بچہ پیدا ہوا, مطلب آپ کا جو ٹائم آف برتھ تھا, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ آپ اس کی پکچر لیں, ٹھیک ہے, اپنے پلانٹری موومنٹ کی, جو زگ زیگ میں جو وہ موو کر رہے ہیں, اور ساتھ اپنے ڈی این اے کی کوڈنگ دیکھیں, سیم پوزیشن ہے, ٹھیک ہے. مطلب اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے یہ, ٹھیک ہے, اس میں ہر چیز میچ کرتی ہے. جب میچ کرتی ہے, ہر چیز ایک میچ کرتی ہے, تو اس میں چینجنگ نہیں آتی. جب چینج کی آپ بات کرتے ہیں نا, تو آ کے ہر چیز چینج ہو جائے گی, تو پھر آپ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں پیرلل یونیورس کے اندر, ٹھیک ہے, کہ پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ آ جاتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, کہ اس یونیورس میں آپ کچھ اور کریں, جس طرح مارول کی موویز میں دکھایا جاتا ہے پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ, کہ ایک بندہ اس یونیورس میں کچھ اور ہے, دوسری یونیورس میں کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, اس کے ایکشنز کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. پیرلل یونیورس, لاشعور کی دنیا بھی کہہ رہے ہیں. لاشعور اور چیز ہے, لاشعور تو آپ کے اپنے اندر ہے نا, ٹھیک ہے. جو پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ ہے, اگر آپ یہ بات کریں نا کہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی, ایک بات ہے ریٹن, ٹائم لائن جو ہے وہ ریٹن ہے, ٹھیک ہے. ایک ٹائم لائن, ایکشنز, ریئیکشنز, ایونٹس, وہ ریٹن ہے, ڈیسائیڈڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ ڈیسائیڈڈ ہیں تو انہوں نے اپنے اسی مطابق ہوتے جانا ہے, ٹھیک ہے, اسی چیز کے مطابق ہوتے جانا ہے. اگر آپ اس ٹائم لائن سے ڈیویٹ کریں گے کہیں پہ بھی ہلکا سا, تو ٹائم بھی پورا چینج ہو جائے گا, ایک پیرلل ٹائم لائن بن جائے گی اس کی, ٹھیک ہے. جب ملٹی ورس کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ آتا ہے. اگر سب کچھ طے شدہ ہے, نظام طے شدہ ہے, پلانٹ طے شدہ ہے, انسان کی تقسیم, انسان نے جو کچھ کرنا ہے وہ طے شدہ ہے, تو عبادت, ریاضت, دعا, نیک اعمال کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اب یہاں پہ پھر بہت باریک سی لائن ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, بہت باریک سی لائن ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, ٹھیک ہے, اختیار دیا, اور ساتھ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس اختیار کے مطابق انسان نے کس طرح اس اختیار کو یوز کرنا ہے وہ لکھ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھیے گا, ٹھیک ہے, کہ انسان اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار کا استعمال, آپ کا اختیار جو ہے وہ کیا استعمال کرے گا میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے. آپ نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی, میں نہیں جانتا آپ اس پوڈ کاسٹ کو کس مقصد کے لیے یوز کریں گے, ٹھیک ہے. آپ اس یوٹیوب سے وہ کیا کہتے ہیں اس کا مانیٹری انکم لیں گے, اپنی پاپولیرٹی بڑھائیں گے, یا کیا کیا کچھ کریں گے, میں نہیں جانتا اس بات کو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس بندے نے یہ کام کرنا ہے اور اس سے یہ بینیفٹ اٹھانا ہے. اگر میں نے بغیر کو سوچے سمجھے, بغیر کسی چیز کی تھنکنگ کر کے, یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کی سوچ رہے ہیں, یہ آپ کی سوچ ہے. میں جو ہلا ہوں ابھی, آپ کا خیال ہے کہ میں اپنی مرضی سے ہل گیا؟ کیا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل سکتا؟ میں نے نماز پڑھنے جانا ہے, اگر میں نماز نہ پڑھوں تو میں یہ کہوں گا کہ میرے مقدر میں نماز پڑھنا لکھا ہی نہیں. اختیار ہے نا آپ کا,
آپ کا اختیار ہے. اختیار ہے, اور اختیار کا جو اللہ تعالیٰ نے جو حساب دینا نا آپ سے, جو قیامت کے دن حساب ہونا ہے, وہ بھی اختیار کا حساب ہونا ہے آپ کے. اور جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں, جو ان کے پاس تو ہیں ہی, اللہ کے پاس, اللہ سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کی تو مرضی چلتی ہے, بالکل چلتی ہے, لیکن اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے, خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کو تمام اختیار موجود دیا گیا ہو. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا, لیکن اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے وہ اختیار کہاں پہ استعمال کرنا ہے. تو یہ جو اختیار ہے, یہ ستاروں کی پوزیشن چینج کرنے میں استعمال نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, نائب ہے انسان, نہیں ہو سکتا. ہاں, انسان ان سے بھی اوپر جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی کون جاتے ہیں؟ وہ صرف وہ جو چوزن لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے, جو منتخب لوگ ہیں, ٹھیک ہے, انبیاء کرام ہو گئے, ولی اللہ ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ لوگ جاتے ہیں. وہ ان سب چیزوں سے اوپر ہوتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ ان سب چیزوں سے اوپر ہوتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس لیول پہ جانے کے لیے بھی تو آپ کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا, کہ ہر بندہ اس لیول پہ جا سکتا ہے. نہیں, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. وہ چوزن لوگ ہیں. ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, یا آپ کے ستاروں میں وہ ایفرٹ رکھی ہوتی ہے؟ وہ چوزن لوگ ہیں. میں وہی نا, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, یا آپ کے سٹارز میں وہ ایفرٹ رکھی ہوتی ہے؟ آپ کے پھر وہی بات ہے, آپ اس طرف جا ہی نہیں سکتے اگر آپ پہلے سے چوزن نہیں ہیں. چنے ہوئے لوگ جو ہیں, ٹھیک ہے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو انعام یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تقدیریں بدل سکتے ہیں. جو انعام یافتہ ہیں ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے بدلی بھی, انہوں نے چیزیں کی نہیں ہے. آپ ان کا وہ دیکھ لیں, اصحاب کہف کو دیکھ لیں, کیا ان کی جو لائف سپین ہے, چاند کے 2 ٹکڑے لائف سپین ہے, وہ جو معجزات ہے نا اللہ تعالیٰ کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر چنے ہوئے لوگ. ٹھیک ہے, چنے ہوئے لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ چنے ہوئے لوگ ہیں, میں آپ نہیں کر سکتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کائنات میں کوئی ایسا چنا ہوا لوگ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, پیغمبر رسول تو آنا بند ہو گئے, اولیاء اللہ ہیں, جو بھی ہے اور پھر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس کے پاس بھی یہ اختیار ہوں گے نا, وہ اختیار شو آف کے لیے نہیں یوز کرتا. وہ تو ٹھیک ہے, وہ کرتا ہی نہیں ہے یوز. جس کے پاس اختیار ہو جائے نا, وہ اتنے سکون میں آ جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ وہ ان کو استعمال ہی نہیں کرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے. جو اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, وہ مرد مومن کی نگاہ ہوتی ہے. ظاہر ہے, آپ کو اس چیز کے اوپر لانے کے لیے بھی تو ایک ایفرٹ ہے, ایک اسٹرگل ہے. آپ کا چوزن ہونا پسند ہے, وہ چوزن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب آج کل آپ یہ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو لوگوں کو گفٹڈ ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو گفٹڈ ہوتی تھیں. اب آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں لوگ گفٹڈ کنسیڈر کرتے تھے, آج کل لوگ اس کو پریکٹس کر کے بھی حاصل کر رہے ہیں. ہو جاتی. دیکھیں, ریکی ہے, آلٹرنیٹ ہیلنگ ہے, میتھڈس ہیں. ٹھیک ہے, ریکی ہے, چی گونگ ہے. ٹھیک ہے, اور سر کی اور بہت سی میتھڈز ہیں, ہیلنگ کے میتھڈز ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کے ریفرنسز دیتے ہیں, زتیسا کے ساتھ دیتے ہیں, مختلف چیزوں کے ساتھ ریفرنسز دیتے ہیں. ریکی جیپنیز آرٹ ہے, اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں, جس طرح انسان کی وہ ریموٹ ویونگ ہے. ٹھیک ہے, ریموٹ ویونگ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی اور چیز کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, کہ دنیا میں دوسری جگہ بیٹھے ہوئے چیز کو دیکھ لیں, ریموٹ ویونگ کہتے ہیں اس کو. اب لوگ اس کے اوپر پریکٹس کے اوپر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا تو ہے, یہاں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہی بات ہے نا, ایک چیز ہے نیچرل, ایک چیز ہے قدرتی, اللہ کی طرف سے دی گئی ہوئی, اللہ کی طرف سے انعام کی ہوئی. ایک چیز ہے خود ایفرٹ کر کے حاصل کی ہوئی. دونوں میں فرق تو آئے گا. اچھا, یہ فرق تو آئے گا. یہاں پہ سٹارز کیا پوزیشن دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ سپر نیچرل بننا چاہتا ہے, اس کے سٹارز کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں سپر نیچرل بننا, مگر وہ بن گیا. نہیں ہو سکتا. کون سے سٹارز سپر نیچرل بناتے ہیں, کون سے سٹارز سپر نیچرل؟ اب یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہر ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف کوالٹیز دی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی کوالٹی نہ ہو. اس کوالٹی کو ماسٹر کرنا اس کی سپر نیچرل ایبلٹی ہے. ٹھیک ہے,
مطلب اگر میں آپ کو کہوں ٹھیک ہے، آپ کے اندر ایک بہت اچھی چیز ہے، آپ کی گفت و شنید جو ہے وہ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی گفتگو سے کسی کو بھی کنونس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی یہ سپر نیچرل پاور ہے. اب آپ اس کو یوز کہاں پہ کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہیں یا نیگیٹو وے میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اسی کا امتحان ہے، اسی کا امتحان ہے، یہی تو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا. اس کا اثر اب یہ اثر یہ جو پاور ہے سیاروں میں پڑتا ہے یا سیاروں کا، یہ جو پاور ہے آپ کی، یہ پاور جو ہے آپ کی گفت و شنید کی پاور ہے، کمیونیکیشن کی پاور ہے، یہ ستاروں سے پتہ چل سکتا ہے کہ جی یہ آپ کی پاور ہے. ستاروں نے نہ آپ کو یہ پاور دی ہے، نہ ستاروں نے آپ سے اس سے کام لینا ہے. یہیں پہ اگر ستاروں نے یہ پاور نہیں دی، نہ اس سے کام لینا ہے، تو سورج کے نکلنے کا فصلوں کے پکنے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. چاند کے نکلنے کا مد و جزر سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. اور ستاروں کا انسان کی پرسنالٹی سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. سوال تو پیدا ہوگا. دیکھیے نہیں پیدا کیوں ہوگا، پیدا کیوں ہوگا؟ سورج کا جو اثر ہے، ٹھیک ہے، فصلیں پکتی ہیں، بالکل پکتی ہیں. 4 موسم کیسے پکتی ہیں؟ کیسے پکتی ہیں؟ سورج کی ہیٹ ہوتی ہے، سورج انرجی دیتا ہے. فصل پہلے لگاتا کون ہے؟ انسان. بیج کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیج ٹھیک ہے، بیج دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، فصل انسان نے لگائی، پانی اس کو لگایا، ٹھیک ہے، وہ پودا بنتا ہے سورج کی ہیٹ حدت سے، ٹھیک ہے، سورج کی انرجی اس کو اور پھیلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ ماننا شروع کر دیں کہ یہ سورج نے ہی وہ چیز دی ہے ہمیں، وہ تو غلط ہے. وہ تو نہیں، وہ تو ایک پروسیس ہے. اس لیے ستاروں نے آپ کو دیا نہیں ہے کچھ بھی. ستارے صرف انڈیکیٹ کرے، ستارے آپ کی چیز، اگر ہم ایسٹرالوجی کے اندر جب بات آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ستارے آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں. ستارے انسان کو کیا کیا انڈیکیٹ کر سکتے ہیں؟ ایبلٹیز، ڈسٹریکشنز، اب نارملٹیز، ٹھیک ہے، یہ چیزیں انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. میری بات سنیے، اگر ایک بندہ ایک اسٹرولوجر کے پاس آتا ہے، وہ اس کو ابیلٹیز بتا دیتا ہے، خامیاں بتا دیتا ہے، خوبیاں بتا سکتا ہے، اختیار تو اللہ کے پاس ہے، تو ہم اسٹرولوجر کے پاس کیوں جائیں؟ بالکل صحیح سوال ہے آپ کا، کیوں جائیں؟ ہاں، انکوزیٹو ہو کے لوگ جاتے ہیں، ادروائز تو کوئی ضرورت ہے. جس کو اپنی لائف میں پیس مل جائے اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. جو انکوزیٹو ہوگا وہی جائے گا نا، ٹھیک ہے. میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، میں ایک اسٹرولوجر کے پاس جاتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ کون سے سیارے کی وجہ سے یا کون سے ستارے کی وجہ سے ہے، اور اگر مجھے ایک اسٹرولوجر بتا دیتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اس سیارے کی وجہ سے ہے، اس سیارے کی یہ خامیاں ہیں، آپ اس کے اوپر کوشش کر کے بچ سکتے ہیں، تو میں بچ سکتا ہوں. کیا مجھے ایک بات بتائیں، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، راہو مارس کا کمبینیشن ہے، کسی بندے کے چارٹ میں بنا ہوا ہے، برتھ چارٹ میں بنا ہوا ہے، چلے ٹرانزٹ میں بنا ہوا ہے، جس میں بنا ہوا ہے، کیا وہ کمبینیشن آپ ختم کر سکتے ہیں اس کے اندر سے؟ ایک انسان کو پتہ چل گیا کہ اس کمبینیشن کی وجہ سے مجھے فائدے یا نقصان ہو رہے ہیں، تو ان سے بچ تو سکتا ہے. نہیں، کیا آپ وہ کمبینیشن ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایز اے اسٹرولوجر اگر میں بات کروں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ایز اے اسٹرولوجر. مگر ایز اے یہاں پہ وہی جو آپ نے سپر نیچرل کی بات کی ہے، اگر میرے پاس کچھ خاص مجاہدات، ایسے کلام یا ایسی پڑھائیاں موجود ہیں جن کو کرنے کے بعد میں نے ایسے کئی ختم کیے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں میں کر بھی سکتا ہوں اگر میری پریکٹس ہے یہاں پہ. مگر میں صرف ایز اے اسٹرولوجی کروں یا اسٹرولوجی بات کروں تو میں بالکل یہاں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو یہی بات ہے، آپ جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، جتنا وقت اس میں لکھا ہوا ہے نا اس ٹائم پیریڈ میں کہ راہو اور مارس کا یہ ٹائم پیریڈ اتنا چلنا ہے، اتنا وقت آپ نے گزارنا ہے، ٹھیک ہے. آپ چاہے آپ مجاہدات لے آئیں اپنے آپ کو، پھر وہی بات ہے، میں اپنا پھر پرسنل ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جتنے بھی عاملین ہو گئے یا جو اسی طرح جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ جی یہ لوگ جس کے پاس کوئی علم ہے وہ یہ کر دے گا، ساروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
वो तरीका होता है जी कि 3 हफ्ते ये पढ़ लो या 4 हफ्ते ये पढ़ लो या 40 दिन ये पढ़ लो, ठीक है, या 1 हफ्ता ये पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी ये चीजें कम होनी शुरू हो जाएंगी, ये बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब वही टाइम पीरियड होता है जो उसकी कंजक्शन का टाइम पीरियड होता है, जो प्लानिटरी कंजक्शन का टाइम पीरियड होता है। जब वो प्लानिटरी कंजक्शन जो है वो सेपरेट होती है, इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो प्लैनेट की जो पोजीशन है ज्यादा से ज्यादा कितना अरसा रहती है? ये हर प्लैनेट की अपनी स्पीड है, हर एक प्लैनेट की अपनी ड्यूरेशन है। 60 सती फिर किसे कहते हैं? 60 सती तो फ्रॉड है एक। 60 सती? हाँ, 60 सती तो फ्रॉड है एक, जो लोगों ने सिर्फ लोगों को, जो एस्ट्रोलॉजर्स ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होती क्या है वैसे? देखिए जी, 60 सती पहली बात तो ये है कि ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसको वैदिक का नाम के दे दिया गया, बेसिकली तो उसको ज्योतिष कहते हैं। ईस्ट और वेस्ट की एस्ट्रोलॉजी कहते हैं? ईस्ट की, ये इंडियन ईस्ट है ना बेसिकली, ठीक है। वेस्ट तो मगरब, हाँ, मैं वेस्ट को मगरब से, ईस्ट इंडियन से। हाँ जी, इसको वैदिक भी कहते हैं। वैदिक भी कहते हैं। बेसिकली इसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष, ठीक है। ये लाल किताब जो इनकी है, लाल किताब और है। अच्छा, लाल किताब और लाल किताब और है, ठीक है, लाल किताब और है, ठीक है। ज्योतिष बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी जिसको कहा जाता है, जो ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वो ज्योतिष कहलाती है। लेकिन क्योंकि इंडियन हिंदुओं के वेदों से कनेक्ट कर दिया है इसको, तो इसलिए उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी नाम दे दिया। जब वेस्टर्न लोग यूरोप से, अमेरिका से, यूरोपियन कंट्री से लोग जब यहाँ पे सीखने आए, तो उन्होंने उसको वेद से कनेक्ट करके उसको वैदिक नाम दे दिया, ठीक है। असल में उसका नाम है ज्योतिष। जो अच्छा, वेस्टर्न वालों ने यहाँ से सीखा या यहाँ सारे लोग हैं, या इन्होंने उनसे सीखा? नहीं, देखें, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टर्न ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। वेस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो वैदिक ट्रेडिशन को। अब वेस्टर्न पहले थी या वैदिक पहले थी? ये बहुत बड़ी डिबेट है, इसका आज तक कोई आंसर नहीं मिल सका। इसका आज तक कोई आंसर नहीं मिल सका, प्रॉपर आंसर नहीं मिल सका कि पहली कौन सी थी और कौन सी नहीं थी। इसका आज तक कोई आंसर नहीं। दोनों स्कूल ऑफ थॉट अपनी अपनी जगह काम करती हैं। सेम है। देखें, मेरी बात सुने, फिर वही बात है कि किस्मत आपकी है, ठीक है, किस्मत आपकी है। या इसको इस तरह ले लें कि आपने यहाँ से कसूर जाना है, गजूमता जाना है, ठीक है। आप बाइक पे चले जाएं, आप स्कूटर पे चले जाएं, आप गाड़ी पे चले जाएं, आप ऑरेंज ट्रेन पे चले जाएं, ठीक है, आपने जाना वहीं पे है, आपकी डेस्टिनेशन वही रहेगी। वेस्टर्न भी वहां लेके जाएगी, वैदिक भी वहां लेके जाएगी। डेस्टिनी तो आप ही की है ना, आपके मेथड चेंज करने से डेस्टिनी तो नहीं ना चेंज हो जाएगी, किस्मत तो नहीं ना चेंज हो जाएगी मेथड चेंज करने से, ठीक है। अगर मेथड डिफरेंट है, किस्मत सेम है। मैंने बताया है आपको, जिस तरह मर्जी आप चले जाएं, डेस्टिनेशन आपकी गजूमता है, डेस्टिनेशन आपकी कसूर है, ठीक है। आप उस पर जाने का रास्ता जो सा मर्जी चूज कर लें। आसान कौन सी है? जो सा मर्जी चूज कर लें। नहीं, आसान कौन सी? नहीं, आसान, देखें, नॉलेज, जहां तक नॉलेज की बात है ना, नॉलेज शॉर्टकट किसमें है? लेकिन जिंदगी में शॉर्टकट तो है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी में कहाँ? किसी चीज में नहीं है शॉर्टकट, नहीं है किसी चीज में। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है, तो आप 1000 किलोमीटर वाला रास्ता चूज करने की बजाय अगर आप 500 किलोमीटर वाला चूज कर लें, तो फायदा तो उसी में है ना। देखें, अब फिर वही बात है ना कि उसमें आप बाय एयर जा सकते हैं, ठीक है, आप बाय रोड जा सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाय एयर या बाय रोड का इस्लामाबाद जाना है तो बाय एयर या बाय रोड ही जाएंगे, और तो कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब बाय एयर भी जाना है आपने, अगर बाय रोड अगर आप जाते हैं, बाय रोड आपका कितना 3-3.5 घंटे का रास्ता है, ठीक है। बाय एयर फ्लाइट कितना टाइम है, घंटे की फ्लाइट है, ठीक है, लेकिन 1.5 घंटा एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ता है आपको। कितना टाइम लगा? 3 घंटे, ठीक है, ये चीज है। आप कहते हैं वेस्टर्न और वैदिक सेम है? बिल्कुल देखें, फिर वही बात है, अब उर्दू और इंग्लिश सेम है क्या? फर्क है। लेकिन क्या आप अपना माफिया ज़मीर उर्दू में और इंग्लिश दोनों में बयान कर सकते हैं सेम चीज? क्यों नहीं कर सकते? एक फिक्रा आपने उर्दू में लिखा है, उसी को वो ट्रांसलेट इंग्लिश में भी होता है। उन्होंने अपने वैदिक वालों ने देवताओं को साथ अटैच कर लिया। वो देखे, देवताओं को अटैच कर लिया, देवताओं को अटैच करना और चीज है, ठीक है। आप भी यहाँ पे देखें, अगर जितने आपके नाम निहाद वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपको प्लैनेट का सर्किल नहीं बता रहे होते हैं, तो वो प्लैनेट को किस तरह डील कर रहे हैं, वो भी दूसरी तरह डील कर रहे हैं। नहीं तो वैदिक वाले जोहरा को जोहरा देवी से, अतारत को अतारत देवी से, बात है। यहाँ पे वालों को मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, जहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, वो जिसका जोहरा वीक हो उसको ओपल या डायमंड ही रिकमेंड कर देते हैं। वो जोहरा देवी को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किस लिए दे रहे होते हैं ऐसा?
آپ کے صدقے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 بلائنڈ ڈالتا ہے. نہیں کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے؟ اپنی جان اور مال کا. نہیں کس چیز سے ریلیٹڈ صدقہ دینا چاہیے؟ اپنی سختی آئی ہو, مشکل وقت ٹھیک ہے, آیا ہو. کیا اس میں کہیں اور صدقے کی کیا صدقہ دینا چاہیے؟ کہ صدقہ آپ کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے, کسی کو جو ہے آپ کوئی کھانے کے لیے چیز دے دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. مطلب باؤ تو نہیں ہے نا یہاں پہ کوئی, لیکن یہاں پہ تو لوگ صدقہ کہہ رہے ہیں جی گائے دینی ہے آپ نے صدقہ, آپ نے مرغا دینا صدقہ, آپ نے گوشت کا صدقہ دینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو چاول کا صدقہ دینا ہے. نہیں, وہ جو لینگویج ہے نا وہ اسٹرالوجی کی نہیں ہے, وہ عملیات کی لینگویج ہے. عملیات کا جو ہے وہ ایک عمل جو ہے وہ صدقات کی طرف جاتا ہے, اور پلس یہ کہ وہ صدقات کے ساتھ ساتھ پڑھائیاں ذکر اذکار بتا دیتا ہے. ایک اسٹرالوجر ہے جو صرف اسٹرالوجر ہے, وہ اسٹرالوجی سے باہر نکل ہی نہیں پاتا, وہ صرف اسٹرالوجی کے اوپر ہی بات کرتا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اسٹرالوجی میں ریمیڈیز نہیں ہے. دیکھیں پھر وہی بات ہے, اگر آپ پلانٹری بیسڈ ریمیڈیز دے رہے ہیں, پلانٹ بیسڈ صدقات دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, سٹونز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی چیز دے رہے ہیں, تو میرے نزدیک تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اب یہیں پہ میرے نزدیک وہ شرک ہے. چلے مان لیا یہ بات. اب مجھے یہ بتائیں, پلانٹری بیسڈ اگر آپ کو نیگیٹیوٹی کا پتہ چل جاتا ہے, اس نیگیٹیوٹی کو کیسے ختم کریں گے کہ ہو ہی نہیں سکتی ختم؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں. اب آپ اس پہ لکھا مجھے مٹا کے دکھائیں, یہ جو پیپر پہ آپ نے, اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے یہ مٹانا ہے تو میں لکھوں ہی کیوں؟ ٹھیک ہے, تو جب لکھا گیا ہوا تو پھر مٹا کے دکھائیں. نہیں, اگر مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ مٹانا ہے تو میں لکھوں ہی کیوں؟ یہی تو بات ہے یہاں پہ, جب یہ جو لکھا جا چکا ہوا ہے نا, جب آپ یہ جو آپ نے ایکشن لے لی ہے, یہ ایکشن کسی نے آپ سے زبردستی نہیں دلوایا, یا آپ نے اپنے اختیار سے کیا ہے. اچھا وہی بات ہے نا کہ جو میں نے اپنے اختیار سے کیا ہے سر, وہ جو اختیار سے کیا ہے اس کا میری زندگی کے اوپر اثر تو پڑے گا نا, چاہے پوزیٹو پڑے چاہے نیگیٹو. بالکل پڑے گا. یہی بات, اب آپ کے اعمال کا اثر آپ کی زندگی پہ پڑتا ہے. بالکل پڑے گا. اگر اعمال کا اثر زندگی کے اوپر پڑتا ہے, اعمال کا اثر اگر زندگی کے اوپر پڑتا ہے تو پھر ستارے کہاں؟ یہی تو بات ہے, ستارے آپ کو میں اتنی دیر سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کسی ستارے کی وجہ سے نہیں لکھا, لیکن ستارہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ لکھا. ستارہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے لکھا, آپ نے یہ لکھا, آپ نے یہ ستارے کی وجہ سے نہیں لکھا, آپ نے خود لکھا, اپنے اختیار سے لکھا. ٹھیک ہے, لیکن ستارہ یہ ضرور بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ لکھا, کہ آپ نے اپنے اختیار کو یہاں پہ استعمال کیا. اعمال کا اثر زندگی پہ پڑتا ہے. وہی بات ہے نا. اب اس کا اثر دیکھیں, ہم 10 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, پڑھ نہیں رہے پروگرام پہ. ٹھیک ہے, ہم اس پیپر کو ہم 10 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, تو کیا یہ اثر پڑ نہیں رہا اس پروگرام پہ؟ ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. ستاروں کا ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا, 7 ستارے, سیارے, 12 زوڈک سائن, انسان کون سی شخصیات یا کون سے اثر اپنی زندگی پہ لے کے آتا ہے, یہ سارا ایک سلسلہ ہے. یہ پلینٹ کی کیا پوزیشن ہے, پلینٹ کس طرح انسان کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, یہ ایک کیلکولیشن کا علم ہے. کیلکولیشن سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ انسان میں خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں. اس کو بدلا نہیں جا سکتا, بدلا جا سکتا ہے تو کیسے بدلا جا سکتا ہے, یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے اور یہ چلتی رہے گی, سلسلہ چلتا رہے گا. یہاں پہ ہم نے ڈسکشن کرنی تھی کہ شمس, مریخ, عطارد, زہرہ, چاند, مشتری اور زحل کون سی خصوصیات لے کر پیدا ہوئے ہیں, اور جو لوگ ان سیاروں کے زیر اثر پیدا ہوتے ہیں وہ کن خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں. اظہر بھائی آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں ایک بات آپ کی یہاں پہ اور ایڈ کرتا چلوں, یہ جو پریڈکٹیو سائڈ آف اسٹرالوجی ہے نا, یہ ہمارے ریجن میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ٹریڈیشنل ہے کیونکہ ایک تو بر صغیر ایک تھا, پہلے سب کانٹیننٹ پورا تھا. ٹھیک ہے, اس میں یہ کانٹینٹ, یہ قسم کی چیزیں جو ہیں پریڈکٹیو سائڈ پہ بہت زیادہ ہیں. لیکن ویسٹ میں اس وقت جتنا بھی اسٹرالوجی کے اوپر کام ہو رہا ہے نا, اس کی انسان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہے اس کو سائیکالوجی کے ساتھ جا کے ملا کے پڑھا جا رہا ہے. تو حضور اقدس پاکستان میں ہر اسٹرالوجر پریڈکشن دے رہا ہوتا ہے کہ جی پاکستان کا آنے والا وقت کیسا رہے گا, نواز شریف اوپر آئے گا, شہباز شریف نیچے جائے گا, خان کب باہر آئے گا, اور ہر اسٹرالوجر کی پریڈکشن موجود ہے. اور مجھے نہیں پتا یہ کیوں پریڈکشن دیتے ہیں. پھر اگر آپ یہ دیکھیں, پتہ کیا مسئلہ یہ ہے, سیدھی سی بات ہے, میں تو سیدھی بات کروں گا کہ یہاں پہ نا جتنی پریڈکشن, جتنی آپ کی ویزیبلٹی اتنا آپ کا ریٹ.
ٹھیک ہے, جتنا آپ دکھیں گے اتنا آپ بکیں گے, ٹھیک ہے, اتنے لوگ آپ کو اپروچ کریں گے. تو یہ صرف مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں, ٹھیک ہے. میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے رہے ہیں بیچ میں کہ ہم نے اکٹھے پروگرام کیے ٹی وی چینلز کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں, ٹی وی چینلز کے علاوہ یوٹیوب کے لیے یوٹیوبرز جو ہیں وہ میرے پاس بھی آتے رہے ہیں. ان کا بس چلے تو وہ تو ڈیلی آ جائیں اٹھ کے. میرا تو سختی سے منع ہوتا ہے کہ جی میں نے آج ایک دفعہ بتا دیا, اتنے ٹائم فریم کے لیے میں نے ڈسکس کر لیا آپ لوگوں کے ساتھ, اس سے پہلے میرے سے کانٹیکٹ نہیں کرنا. لیکن بہت سارے ایسٹرولوجرز ایسے ہیں جو ہر دن کچھ ایونٹ ہو یا نہ ہو, ان کی ایک نئی پریڈکشن مرچ مسالہ لگا کے ضرور آتی ہے. بالکل ایسی بات تو ہے, اور یہ مرچ مسالہ چلتا رہتا ہے. مگر سر یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ایسے چلتا رہتا ہے. سر پاکستان کا فیوچر کیسا نظر آتا ہے آپ کو آنے والے وقت میں؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا, میں تو بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں اس چیز کو کہ ابھی جو پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے اور بن چکی ہے, ٹھیک ہے, اس میں میں تو کوئی بہت زیادہ ہوپفل نہیں ہوں گی. بہتری کی طرف ٹائم لگے گا, بہت ٹائم لگے گا. سر اسی کو تو پریڈکشن کہتے ہیں, اس چیز کو جو آپ نے ابھی بات کی, کیونکہ ہم پلانٹری پوزیشن دیکھیں اب ٹھیک ہے, آپ نے کہا پریڈکشن کہتے ہیں. ہمیں ہمارے جو ایکشنز ہیں, جو اس وقت کے ایکشنز ہیں, کس کے ایکشنز, وہ جو پاور میں ہیں ان کے ایکشنز, کیا ہمیں بتا نہیں رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو اسٹرالوجی سے پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ تو مطلب یہ پھر اسٹرالوجر جو پریڈکشن دے رہے ہیں تو ٹھیک دے رہے ہیں پھر تو. کون سے جو پریڈکشن ہے جی پاکستان دے رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ڈیلی بیس تو نہیں نا ہے, ڈیلی بیس میں تو نہیں کوئی آ سکتی ہے آپ کی. آتی تو ہے, کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں, میں وہی بات کروں, کر رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے جس طرح میں نے بات کی, میں نے اپنے پروگرامز کے اندر میں نے تقریباً 2026 سے 2030 تک کا ڈسکس کر چکا ہوں. میں وہ چینج نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. میں دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ میرا علم ناقص ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ لکھا, مجھے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, میرے سے آپ سے نہیں ہوگی, میرے سے غلطی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. میرا علم ناقص ہو سکتا ہے, انسان ناقص العقل ہے, میرا علم ناقص ہو سکتا ہے, لیکن جس نے تقدیر بنائی ہے نا اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو غلطی میرے اوپر ہے. تو یہ پریڈکشن اگر آپ 4 سال کی دے چکے ہیں تو آپ کیلکولیشن کے مطابق میرا انالیسس ہے, کہاں دیکھتے ہیں کہ سیارے جب سب ختم ہو جائیں گے؟ میرا انالیسس ہے, ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے یہ میرا سیارے کیا مطلب ختم ہو جائیں گے؟ یعنی کہ 4 سال کی اگر آپ پریڈکشن دے دیتے ہیں, ایک ایسٹرولوجر 4 سال کی پریڈکشن دیتا ہے تو وہ یہ بھی تو دیکھ سکتا ہے کہ جب سٹار کی سب پوزیشن انرجی ڈاؤن ہو جائے گی اور قرب قیامت آ جائے گی, تو وہ بھی ایک ایسٹرولوجر دے تو سکتا ہے. دیکھیں پھر وہی بات ہے, وہ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسٹرولوجی کے اندر ایک دفعہ جو اسپیکٹ بن گیا وہ قیامت تک دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا. 12 زوڈک سائنز ہیں, 360 ڈگریز ہیں, 7 پلانٹس ہیں, نہیں ہونے. آپ انفینٹی میں جاتے ہیں, آپ اس کے کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں, انفینٹی میں جاتے ہیں, کبھی بھی نہیں چینج ہوں گے. یہ کبھی سیم نہیں ہو سکتے. جو اسپیکٹس ہیں نا, کبھی کسی پلانٹ کی ڈگریز ڈفرینٹ ہوگی, کبھی کسی پلانٹ کا کچھ ڈفرینٹ ہوگا, ٹھیک ہے, کبھی سائن ڈفرینٹ ہوگا. یہ ایک دفعہ جو کمبینیشن, جو آج کا کمبینیشن, جو وقت یہ ہے, ایسٹرولوجی ہے کیا؟ وقت کا علم ہے نا, وقت کا علم ہے نا. اس وقت جو وقت چل رہا ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ وقت دوبارہ نہیں آنا, یہ وقت دوبارہ نہیں آنا. یعنی کہ سٹارز اس پوزیشن میں جو آپ اس کو میں آسان کرنے کے لیے کہا کہ یہ وقت کا علم ہے, ٹھیک ہے. جو وقت آج چل رہا ہے, جو وقت کل تھا وہ آج نہیں آیا, وہ آگے کبھی نہیں آئے گا. تو یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ آنے والا وقت کتنا اچھا ہے. تو دیکھیں آپ, پھر وہی بات ہے, آپ کو اس کے لیے ایسٹرولوجی کی ضرورت ہے کیا؟ ایسٹرولوجی آپ کو قرب قیامت کی نشانیوں میں پتہ نہیں ہے کہ جیسے جیسے وقت قیامت کے قریب جائے گا وہ اور برا ہوتا جانا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب سٹارز زیادہ نیگیٹو اثر ڈالیں گے. دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ امپیکٹس ہو رہے ہیں نا. اب جس طرح آپ کل دیکھ لیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا, ٹھیک ہے. امریکہ میں دیکھ لیں اس وقت کیا چل رہا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں ایران اور اسرائیل کا کیا چل رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عالمی جنگ لگے گی؟ ہاں, عالمی جنگ شاید نہ لگے, لیکن اس طرح کی جھڑپیں بڑھتی رہیں گی. بڑی عالمی جنگ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اصل مسئلہ اس وقت عالمی جنگ کا نہیں ہے. اصل اس وقت مسئلہ جو گلوبل اکنامک کرائسس ہے اس کا ہے. یہ میں پچھلے 2 سال سے انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم گلوبل اکنامک کرائسس کا چل رہا ہے. ہوگا نا جس نے یہ پرابلم پیدا کی. ظاہر ہے, دیکھیں پوری دنیا کے اوپر ایسا کون سا ستارہ ہے. پھر وہی بات, اٹ از آلویز اے کمبینیشن, ٹھیک ہے. کوئی ایک ستارہ امپیکٹ ڈال دے ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پلانٹس کے کمبینیشنز بنتے ہیں, ٹھیک ہے. جب کمبینیشنز بنتے ہیں, دیکھیں ایک ہجے سے تو کچھ نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے. جب الفاظ ہجوں کے الفاظ بنیں گے تبھی تو یہ کمبینیشن آپ کو کیا لگتا ہے بڑھتا رہے گا؟ یہ کمبینیشن ابھی فی الحال تو بڑھتا رہے گا. یہ جو امپیکٹ ہے اس کا بڑھتا رہے گا, اور ابھی ایسا تھوڑی سی چیزیں اور گلوبل اکنامک کرائسس میں تھوڑی سی اور, تو غربت و افلاس بڑھتی رہے گی؟ بالکل بڑھتی رہے گی. پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے, اور آئے گی. پاکستان میں تو ابھی اور زیادہ. پاکستان میں کس شعبے میں انویسٹمنٹ کریں تو کامیابی رہے گی؟ انویسٹمنٹ سب سے پہلے میرے خیال میں اس کا جو اگر کہیں پہ لگانا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو جن لوگوں کے پاس ہے وہ سیلف سفیشنسی کی طرف جائیں, اپنے فارم ہاؤسز کی طرف جائیں, اپنی خود اگاؤ, خود کماؤ, خود کھاؤ, اس کے اوپر جائیں. اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسٹرالوجی کے اوپر بڑی زبردست جو ہے وہ گفتگو ہوئی. انشاءاللہ تعالی اظہر بھائی کو دوبارہ بھی ہم اپنے اسٹوڈیو مدعو کریں گے. اظہر بھائی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت شکریہ.